जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि पहले में क्या बता दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, कि ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला बेशक सुनने वाला जानने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या बता दिया गया कि कोई भी फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से पहले नहीं करें, बल्कि इंतज़ार करें कि आप वसल्लम क्या फ़ैसला करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिकली यूँ हुआ था, ये बताएं सॉरी एक्सक्यूज़ मी, कि रामिश फ़ाखिर जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़ नहीं चुका। एनीवन, ये मुझे रामिश फ़ाखिर के बारे में ये थोड़ा सा मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज कीजिएगा, या फिर यहाँ पे अगर करेंगे तो मैं देख नहीं सकूँगा। जी, ये प्लीज़ रामिश फ़ाखिर की क्लास के जो लोग हैं ये मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। रामिश फ़ाखिर की क्लास के लोग, क्या वो आपकी क्लास में, मुझे ख़्याल में वो यूनिवर्सिटी छोड़ चुका है, मुझे ज़रा प्लीज़ बताइएगा। मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ जी, मैं उसके बाद इसको जो लेट करूँगा। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये बात क्यों हुई जिस वक़्त कबीला बनु तमीम के लोग रसूलुल्लाह के पास आए थे, किस काम के लिए, कि हमारा किसी को लीडर बना दें। तो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात ही नहीं की थी। अबू बकर सिद्दीक बोले कि जी काका बिन मोहब्बत को बना दें, जबकि हज़रत उमर ने कहा कि अकरा बिन हाबिस को बना दें। तो यहाँ उनको रोक दिया गया कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जी, अरूज इकबाल इज़ ऑलरेडी देयर, अगर है तो मुझे अरूज यहाँ पे मैसेज कर दें, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं तो, क्योंकि आपके नाम के साथ कुछ आ रहा है। जी अरूज इकबाल, अगर आप यूनिवर्सिटी में, आप ऑलरेडी क्लास में हैं तो मुझे यहाँ बता दें, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको, जी ओके ठीक हो गया। क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल, थोड़ा सा मुझे जिसकी वजह से देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रोक दिया गया कि नबी करीम से पहले कोई ऐसा काम नहीं करना। अगली बात क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि ए लोगों अपनी आवाज़ों को नबी करीम की आवाज़ से बुलंद ना करना। वला तजहरू लहू बिल कौलिन का जहर बाज़िकुम लिबास, और तुमने इस तरह नबी करीम से बात नहीं करनी जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। इन तहबता आमालकुम व अंतुम ला तशरून, कि इससे क्या होगा कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ों को बुलंद करने से रोक दिया गया। दूसरे नंबर पर क्या बता दिया कि जिस तरह फ्रेंकली एक दूसरे से बात करते हैं, तो इस तरह एक दूसरे से बात करने से भी रोक दिया गया। वरना अगर ऐसा हुआ तो इंसान के आमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। और ये बात हज़रत साबित बिन कैस के बारे में थी कि उनकी आवाज़ बाय नेचर ऊंची थी, तो उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरें और उनकी आवाज़ उनसे ज़्यादा ना हो जाए और उनके अमाल ज़ाया ना हो जाएँ। फिर इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, कि वो लोग जो अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से कम रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवा के लिए चुन लिया, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। तो यहाँ बताया गया कि जो लोग अपनी आवाज़ों को नबी करीम की आवाज़ों से के सामने से कम रखते हैं, ऊंची नहीं रखते, तो फिर उनके लिए तकवा भी होगा, मग़फ़िरत और अजर अज़ीम होगी। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, और वो लोग जो आपको कमरों के पीछे से पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर लोगों को तो अक्ल ही नहीं है। वलौ अन्नहुम सबरू, अगर वो सब्र करते, हत्ता तख़रुज अलैहिम
آپ ان کے لیے باہر آ جاتے، لکانا خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتا دیا گیا؟ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ کچھ یعنی بدو لوگ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے، آپ اپنے گھر میں آرام کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو گھر کے باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں پکارا، اخرج علینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے۔ جیسے آج کسی کے گھر جا کے اونچی آواز میں آپ لے کے کہیں کہ او بھائی باہر آؤ نام لے کے، تو یہ بات آداب کے خلاف بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فیل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے اونچی آواز میں نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ اگر وہ انتظار میں بیٹھے رہتے، جب تک انتظار کرتے نبی کریم اپنی مرضی سے آتے، تو یہ ان کے لیے خیر کا اور اجر کا باعث ہوتا۔ یہ چونکہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے، ابھی میں نے پڑھایا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا تیز ان کو چلا دیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبائن، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آ جائے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کسی قوم کو تم اپنی نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اس بات پر شرمندگی ہو جو تم نے عمل کیا۔ تو مینز یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا کہ وہ بنی مستلق کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آئیں۔ ان کا بنی مستلق کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، تو ان کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں وہاں پہ گیا تو مجھے نقصان پہنچا دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور بھی وہ بلکہ مجھے مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ گئے، اور گاؤں کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایمبیسڈر میں ہمارے پاس آ رہا ہے، تو وہ ان کے ویلکم کرنے کے لیے باہر آئے، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھاگ کے واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کر کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہا کہ وہ تو میرے مارنے کے چکروں میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ تو اب جب آرمی تیار ہو گئی، تو اس وقت یہ لوگ آئے، اور انہوں نے آ کر کیا کیا کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم تو انتظار کرتے رہے کہ آپ کا ایمبیسڈر ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا زکوٰۃ لینے کے لیے۔ جی، تو اب اس کا کیا ہوا؟ تو یہاں بتا دیا گیا کہ ایسی کنڈیشنز میں اصل میں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوں گروپ میں، چونکہ کچھ لوگ انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں ہیں، ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا۔ جی، تو بات یہ ہوگی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ مینس کے خوب تحقیق کر لی جائے۔ بیسیکلی یہ تمام مسلمانوں کے لیے خطاب ہے کہ اگر کوئی نافرمان آدمی آ کے خبر دے تو فوری طور پر اس کی بات کو نہ مان لو، بلکہ خوب تحقیق کر لو کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا عمل کر لو، کسی کو نقصان پہنچا دو، بعد میں تمہیں شرمندگی ہو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتوں کو مان لیں، لانتم، تمہیں تنگی میں پڑ جاؤ گے، ولکن اللہ حبب علیکم الایمان، اللہ نے تمہارے اندر ایمان کو پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دل کو اس سے زینت بخشی، وکرہ علیکم الکفر، تمہارے لیے کفر، والفسوق، نافرمانی، والعصیان، اور گناہ کو ناپسند کیا، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کہ یہاں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتوں کو مان لیں، تمہاری ہر بات کو مان لے، تو پھر تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر نبی کریم کسی بات پہ خاموش رہ جاتے ہیں تو وہ بھولتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ جب آپ نے حج کے بارے میں فرمایا کہ حج فرض ہے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا گیا
کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بہت، جب تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ جو تمہیں کہا گیا وہ کرو، جسے روک دیا گیا اس سے رک جاؤ، تو یعنی مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر منع کر دیا گیا کہ نافرمانی، گناہ اور برے کام سے باز رہیں گے، اور جو ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور یہ فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے علی الأخرى دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور پھر جس نے زیادتی کی اس کے خلاف دوسرے کا ساتھ دے کے اس کو لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے۔ فَإِنْ فَعَتْ، جب وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَاقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ اگر مومنوں کے گروپ لڑ پڑیں تو پھر کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مومنوں میں سے ہی چاہیے گروپ کو کہ وہ کیا کریں کہ وہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں۔ پہلے تو ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں، لیکن ظالم اگر صلح کرنے پر نہیں آتا، مظلوم پر مزید ظلم کرتا ہے، تو پھر مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کے خلاف ایکشن لیں، اور کسی قسم کا بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور جب اسے اپنے غلطی کا احساس ہو جائے اور اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو پھر عدل کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ اور پھر انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جو اوپر والی بات آ گئی وہی بات ہے کہ چونکہ مومن آپس میں بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح کروا دینی چاہیے، ان کے درمیان اختلاف نہیں ڈلوانا چاہیے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ یہ مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو دوبارہ بھی آنا پڑے تو ہم 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے دوبارہ آ جائیں گے، کیونکہ تقریباً 1.5 منٹس باقی ہے اور شاید اس میں ختم نہ ہو۔ تو جیسے ہی ہو جائے گا دوبارہ ایک دفعہ آ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم من، کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسرے کا قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کہ وہ اس سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم، اور وہ ایک دوسرے کے الزام تلاشی نہ کریں، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے نہ پکاریں، بئس الاسم الفسوق، اور برے ناموں سے پکارنا بعد الایمان، ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، من لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اس سے باز نہیں آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو وہ ظالم ہے۔ یہ کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ ذرا دوبارہ اس کے اندر آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ اے ایمان والو، یہاں پہ روکا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں، مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کو اس سے بہتر نہ سمجھے، اور پھر کوئی خاتون کسی دوسرے خاتون کا مذاق نہ اڑائے، اس کے ساتھ یعنی مس بیہیو نہ کرے، اور کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، اور چونکہ برے ناموں سے جو پکارنا ہوتا ہے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی قوم کا مذاق نہیں اڑائے گی، کوئی کیا کہہ سکتے ہیں خاتون کسی خاتون کا مذاق نہیں اڑائے گی، اور ایک دوسرے کا کیا کہہ سکتے ہیں برے ناموں سے نہیں پکاریں گے،
کسی پر الزام تراشی نہیں کریں گے، اور اگر کسی کا برا نام کوئی رکھتا ہے تو ایمان کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی توبہ اس بات پہ نہیں کرے گا تو وہ شخص جو ہے وہ ظالم ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ جی اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچ جاؤ، ان بعض الظن، اس میں ان کے بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، ولا یکتم بعضکم بعضا، اور کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، این یاکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم اس چیز کو ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہہ دیا گیا کہ بہت سارے گمانوں سے، بہت سارے تھنکنگ کے بارے میں جو خود فرضی خیالات ہم لے کے آتے ذہن میں، اس سے بچ جائیں، کیونکہ بہت سارے ایسی خیالات جو ہم گھڑ لیتے ہیں، اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ اور پھر غیبت سے بچنا ہے، جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور ظاہر ہے کوئی اس چیز کو ناپسند کرے گا۔ اور غیبت کی اجازت کس صورت میں ہے کہ اگر ظالم کے خلاف کوئی مظلوم شکایت کرتا ہے، یا کسی کی اصلاح کی خاطر کسی گروپ کی، کسی بندے کی برائی کا ذکر کر دیا جائے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یا کسی مفتی سے کسی کام کے بارے میں فتویٰ لینا، یا لوگوں کو کسی شخص کے شر سے بچانا، یا کوئی بندہ اپنے برے لقب سے اس طرح زیادہ مشہور ہو چکا ہو کہ اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہو سکتی ہو، تو پھر اس کے نام کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ غیبت ہی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہماری ہے وہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے نزدیک جو ہے، تمہارا جو بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، کیونکہ سب ایک مرد اور ایک عورت سے ہی تخلیق پائے ہیں۔ یہ جو خاندان بنائی گئی ہیں، ذاتیں بنائی گئی ہیں، یہ صرف ایک دوسرے کی شناخت کے لیے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، لیکن تم یہ کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے تھوڑے سے اعمال کو بھی ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو دیہاتی لوگ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم ایمان نہیں لائے، ابھی صرف تم مسلمان ہوئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں اس کے باوجود تم اسلام کو لا چکے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور جو نیک عمل کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن کون ہے؟ مومن کی پہچان یہ بتا دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ تھوڑا سا بھی شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان کو بتا دیں کیا تم اپنے دین کا اللہ پر احسان جتاتے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو تو پتہ ہے زمین اور آسمانوں کے میں کیا کچھ ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کتنا ہے اور تم کیسے اپنے آپ کو شو کرتے ہو، اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، لہٰذا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم دعویٰ کرو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جی اس کے بعد اگلی بات آ گئی کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم احسان جلاتے، اے نبی یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اور کہہ دو
کہ مجھے تمہارے احسان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، بللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ جی تو یہ تھی ہماری ٹوٹل صورت۔ اچھا اب اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا اور آپ سے شیئر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ واپس آتے ہیں، یہ میں ایک دفعہ پھر شیئر کر لوں چونکہ اس وقت کچھ لوگ اگر وہ نہیں تھے، یہ اس کویشچن کو پھر غور سے سن لیجئے گا، میں نے اسی کو کاپی اور پیسٹ کیا تھا کہ ایکسپلین دا ریکوائرمنٹ آف ایٹیکیٹ of Prophet sallallahu alaihi wasallam in the light of Surah Ahzab and what lessons can we derive from him، یعنی سورت احزاب کی روشنی میں پھر سن لیجئے گا، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ میں بھی آ رہی ہے، آپ ریکارڈنگ کو بھی سن لیجئے گا بعد میں، سورت احزاب کی روشنی میں ہم نے جو سورت احزاب آج پڑھی ہے اس کے اندر وہ کون کون سے رسول اللہ کے آداب بتائے گئے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ان آداب کو علیحدہ نکال لینے کہ یہ رسول اللہ کے آداب ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان آداب کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے اس آداب کے مطابق کسی اور قرآن کی آیت میں جو اس آداب کا ذکر کیا گیا ہے آپ وہ آیات کو لے کے آئیں، اس کی ٹرانسلیشن کو لے کے آئیں، اور پھر نبی کریم کی اس آداب کے بارے میں کوئی احادیث مل جائیں تو آپ ان احادیث کو کوٹ کریں گے، اور آخر میں آپ لوگوں نے جو آخری سلائیڈ ہوگی اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں سے کیا سیکھا، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے پریزنٹ سینیریو میں۔ پھر سن لیں گے سورت احزاب کو سامنے رکھنا ہے، سورت احزاب کو پڑھ کے سورت احزاب کو پڑھ کے میں نے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو بتا دی، مکمل پڑھا دی، اس میں سے آپ اپنا نکالیں گے کہ وہ کون سے پوائنٹ ہیں جو نبی کریم کی آداب کے مطابق ہے، وہ پوائنٹ آپ ایک سائڈ پہ لکھ لیں گے، پھر آپ اس کے مطابق سورت احزاب کی آیت کو بھی ساتھ کوٹ کریں گے، اس سے ملتی ہوئی کوئی اور آیت آپ کو کہیں اور کہیں بھی قرآن میں ملتی ہے آپ وہ ایڈ کریں گے، کچھ احادیث کو آپ ایڈ کریں گے، اور آخری جو سلائیڈ ہوگی اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے لیے اس میں لیسن کیا بنتا ہے۔ ایک بات، اچھا اب ہم اگلی بات کریں گے، وہ بات یہ ہے، ایک منٹ ذرا، جی اوکے جی، اگلی بات اس میں ہم نے یوں کرنا ہے، وہ پھر میں آپ سے ایک دفعہ آخری بات شیئر کر لوں، جی ایک بات میں آپ سے آخری شیئر کر کے پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ پھر یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پہ جو آپ کے مارکس رکھے گئے ہیں، دیکھیے گا کہ 5 نمبر آپ کے نالج اینڈ اپلیکیشن کے، آپ کے پاس نالج جو آپ نے نکالا اس کو آپ نے اپلائی کیسے کیا، ایک چیز۔ نمبر 2 کہ آپ کی جو کیا ہے کہ جو پریزنٹیشن جو آپ دے رہے ہیں اس سے کنٹینٹس آپ کے کیا ہیں، اس کے 5 نمبر ہیں۔ پھر کمپلیشن آف آل پارٹس آف دا ٹاپک، جو ٹاپک آپ کو بتائیں نبی کریم کے آداب وہ آپ نے سارے جو اس کے اندر آتے تھے آپ نے اس کو ڈسکس کیا تو 5 نمبر ملیں گے۔ 5 نمبر ہے ایکوریٹ یوز آف قرآنک ورس اینڈ حدیث، کہ آپ نے قرآنی آیات اور احادیث اگر اس کے اندر ڈالی تو 5 نمبر ملیں گے، اگر یہ نہیں ڈالی تو 5 نمبر آپ کے اس میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ پھر اپیرنس اینڈ فارمیٹنگ آف دا ڈیٹا آن سلائڈس، کی جو آپ نے چیزیں بنائی آپ نے اسے سلائڈس پر کیسے اس کو لکھا، اس کے 3 نمبر ہیں۔ پھر کمیونیکیشن اینڈ آپ نے کس طرح اس کو جو اپنا ریکارڈنگ کی ہے اس میں آپ کا وے کیا ریکارڈ کرنے کا، وہ اس کے 3 نمبر آپ کے پاس ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد پریزنٹیشن سکل، آپ کو جو سکل ہم دیکھیں گے اس میں 4 نمبر ہیں۔ آگے آپ کے لیول بنے ہوئے، لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4۔ دیکھیں اگر آپ نے ڈو ناٹ ہیو دا بیسک نالج 0 مارکس۔ نمبر 2 یہ نالج اینڈ ایکسپلینیشن کے آگے 5 میں ڈیوائڈ کیسے کیے گئے ہیں اس طرح، پھر کنٹینٹس کو ڈیوائڈ کیسے کیے گئے ہیں، پھر قرآنک ورس کو کیسے ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، یہ ان ساری یہ جو مارکس دیے گئے آگے ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آپ کے ہر جو آپ کی پریزنٹیشن ہوگی
اس کے ساتھ ہم نے یہ پیج ایڈ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم یہاں مارکس لکھیں گے کہ جی پہلے نالج میں اس کو اتنے مارکس مل گئے، اس کو اتنے، اس کو اتنے، اور یہ گرینڈ ٹوٹل آپ کا اتنا بن گیا۔ ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے اور یہ چیزیں آپ کے یونیورسٹی کے ریکارڈ میں رہیں گی۔ یہ تو آ گیا آپ کا فارمولا۔ اب آ جائیں جس پہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو ایشو آ رہا تھا، اور اب ہم اس ایشو کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں وہ ایشو جو آپ لوگوں کو آ رہا تھا، وہ ایشو یہ تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سلائڈ سامنے چلائی اپنی صورت احزاب کی، آپ لوگوں نے میری طرح ایسے ہی آپ ایک سلائڈ بنائیں گے۔ پہلے پیج پہ آپ کا نیم، آپ کی رجسٹریشن نمبر، آپ کی کلاس میں آپ کی کون سی ہے، بی ایس آئی ٹی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، یا آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، سی ایس ہے۔ تو آپ یہ انڈیکیٹ کریں گے آپ کون سی کلاس میں۔ بی ایس میں آپ تینوں سیکشن بی ایس میں ہی ہیں، سی ایس میں تینوں ہیں، لیکن سی ایس نہیں کریں گے، آپ اپنی انڈیکیٹ کریں گے کہ ایس سی ہے، آئی ٹی ہے، یا آپ کے پاس تیسرا آپ کے پاس کون سا ہے، تو آپ نے وہ انڈیکیٹ کر دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ کی باقی، چونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کا ایشو آ رہا تھا کہ جی ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ ہم اردو میں نہیں کر سکتے، نو پرابلم، آپ کی جو آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر آپ اسے انگلش میں بنا لیں۔ انگلش میں کیسے بنائیں گے؟ سپوز آپ میننگ لکھ رہے ہیں تو آپ میننگ انگلش میں لکھ دیں، باقی نیچے آپ جگہ چھوڑ دیں، اور وہ آپ اپنے چاہے پیج پہ سامنے رکھ لیں جب آپ پریزنٹیشن ریکارڈ کریں گے۔ اس طرح آپ کی جو مین ہیڈنگز ہیں، مین ہیڈنگز آپ پریزنٹیشن پہ لکھتے آئیں، اور اس کے بعد اس سے کنسرن جو چیزیں، آپ قرآنی آیات آپ پریزنٹیشن اس کے اوپر لکھیں گے، سلائڈ کے اوپر، اس کی ٹرانسلیشن آپ سلائڈ کے اوپر ہی لکھیں گے، اور جو لیسن آپ کو مل رہا ہے آپ اس لیسن اوپر لکھیں، اور اگر آپ اس کے پوائنٹ بن سکتے ہیں انگلش میں پوائنٹ لکھیں، لیکن آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، وہ آپ خود ایکسپلین کریں گے جیسے میں بھی زیادہ اس پہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ایک تو آپ لوگوں کی جو ہے پلیجرزم چیک ہوگی کہ آپ لوگوں کا سملیرٹی کتنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اب کسی کو صورت احزاب سے کچھ اور پوائنٹ ملیں گے، کسی کچھ اور ملیں گے، سب کو سیم نہیں مل سکتے۔ قرآنی آیات ہو سکتا ہے پہلی والی قرآنی آیات تو جو صورت کے اندر ہے وہ سیم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہم اسے پلیجرزم میں لے کے نہیں آتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو قرآنی آیات میں لے کے آ رہا ہوں وہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ جب آپ پریزنٹیشن کو ریکارڈ کریں گے تو آپ کا سٹارٹ میں جس طرح میرا کیمرہ آن ہے تو آپ اس طرح اپنے کیمرے کو آن کریں گے، آپ کا فیس ہمارے سامنے ہوگا۔ اب آپ کیا کریں گے کہ چاہے وہ ایک سلائڈ یا دو سلائڈز پہ آپ اپنے فیس کو رکھ لیں، یہ ضروری ہے، اور اگر آپ پورے سلائڈ پہ فیس رکھنا چاہیں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر فیس کے کوئی بھی سلائڈ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، ایٹ لیسٹ ایک سلائڈ پہ ہماری جو ہے پریزنٹیشن ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے اس کو 10 منٹس کے لیے خود ریکارڈ کرنا ہے، اور جب وہ آپ ریکارڈ کر لیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ریکارڈ کی ہوئی جو سلائڈ ہوگی، اس سلائڈ کو جو آپ نے نام دینا ہے، اس سلائڈ کا نام آپ کا سورہ حجرات نہیں ہوگا، اس سلائڈ کا نام آپ کی رجسٹریشن نمبر اور آپ کی کلاس، پھر کلاس وہی ہوگی جو میں نے سی ایس نہیں لکھیں گے، آپ اس میں لکھیں گے کہ اگر آپ آئی ٹی کے ہیں یا آپ ایس سی کے ہیں یا سی ایس کے ہیں، بی ایس سی ایس جس کے بھی آپ ہیں، تو آپ آگے اور اچھی رجسٹریشن لکھیں گے، اور وہ سلائڈ آپ لوگ گوگل کلاس روم کے اندر سینڈ کریں گے، اور آپ کے پاس 12 لاسٹ ڈیٹ ہے، اور 12 بجے کے بعد دن کو جو بھی پریزنٹیشن آئی وہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میری طرف سے تمام باتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اب میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ کو الاؤ کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں گے، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ لوگ اپنی اس ریکارڈ کے اندر یہ سب چیزیں سن لیں گے۔ جی پلیز آپ مجھ سے بات کر لیں۔ سر آپ نا بی ایس ایس سی گوگل کلاس روم پر کائنڈلی دیکھ سکتے ہیں، اپنی اب وہ پوسٹ اپڈیٹ کر دیں، اس پر میں اکیلا صرف یہی لکھا ہوا ہے ایٹیکیٹس آف ہولی گروپ، اوکے، میں ابھی اس آپ کو چیک کر لیتا ہوں، میں چیک کر لیتا دیکھ ہوں، بھی آپ سکتے جی ہیں۔ میں اس کو بھی چیک سر کرتا وہ ہوں۔ جی جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی جو آپ نے وہ ہیڈنگ والا کہا کہ آپ انگلش میں کر لیں یا اردو میں، وہ والی آپ رپیٹ کر دیں سر کائنڈلی دوبارہ، یا جی میں جی اس میں یوں ہے، جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ جی ہم لوگ اردو میں
ایکسپلین نہیں کر سکتے, ہم لکھ نہیں سکتے, ہماری اردو کا پرابلم ہے. تو اب ظاہر ہے جی کہ سر، میں نے جی تو سر. اگر آپ نے میری آپ پریزنٹیشن دیکھو تو میری پریزنٹیشن میں کیا ہوتا ہے, وہ میں نے اردو میں سارا کچھ کیا ہوا ہے, چونکہ میں نے سارا کچھ اردو کیا ہوا ہے. لیکن جی آپ سر. لوگوں کے لیے جو ہے کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے صرف مین پوائنٹ جو ہیں آپ اس کو ٹرانسلیٹ انگلش میں رکھ سکتے ہیں. اوکے سر. جی میں ذرا وہ دیکھ لوں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسائنمنٹس کے اندر جو ایشو آ چکا ہے, میں ذرا اس کو کھول. جی اچھا, یہ اس پہ پورا نہیں آیا میرے خیال میں نا, میں نے کاپی کیا تھا اس کے اندر, تو یہ پورا اس کو آنا چاہیے تھا, کیوں نہیں پورا آیا. میں نے اس کے اوپر تو وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے لگایا تھا. ابھی اس کو مزید میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ پھر وہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ. میں اس کو ایک دفعہ کلاس ورک میں جا کے دیکھیں, یہ ہے ایکسپلین دا ریکوائرمنٹ آف دی ایٹیکیٹ آف پرافٹ. میں ذرا اس کو مکمل کھول لوں. یہاں پہ آ رہا ہے ایکسپلین دا ریکوائرمنٹ آف دی ایٹیکیٹ آف دی. ابھی یہ پورا کیوں نہیں کھل رہا. میں ذرا اس کو ایک منٹ چیک کر رہا ہوں. ہاں یہ پورا نہیں آ رہا, حالانکہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مکمل دیا تھا. اب اس کے لیے ہم وہ کرتے ہیں ان کے لیے. اور سر سورہ احزاب کی آپ نے کہا کہ کوشچن ہے, اور ہم نے سورہ حجرات پڑھی ہے جی ابھی جی ابھی. آپ نے جی علم میں اضافے کے لیے بس ابھی پڑھائی ہے ان کے. جی میں نے صرف آپ لوگوں کو یہ ایک دفعہ بتا دیا تاکہ آپ لوگوں کو اگر ایشو آ رہا ہو ٹھیک تو آپ ٹھیک اس سر. کو سر ہم یہ نے کہ آپ کو پرابلم نہ ہو. میں نے صرف اس لیے جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ ٹھیک اس سر. کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں نا, آپ کو وہ کیا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی سر ہم نے جو پریزنٹیشن بنانی ہے وہ صورت احزاب کو مد نظر رکھتے ہوئے بنانی ہے, جی ایسی ہے آپ نا لوگوں سر؟ نے جو چیزیں بنانی احزاب. ہیں وہ صورت احزاب کو ہی سامنے جی جی رکھنی ہے. جی. اچھا یہ نا ٹھیک اس ہو کے گیا سر. اندر میں کوشش کر رہا ہوں اپڈیٹ ہونے کے لیے, تو یہ میرے خیال میں یہاں پہ تو اپڈیٹ نہیں ہو رہی یہ پوائنٹ نا. تو بہرحال یہ سب کے پاس اب میسیج تو پہنچ چکا ہے نا. جی سر, جی سر, جی سر. آپ کے پاس ویڈیو واٹس ریکارڈ ایپ ہو پر رہی سر ہے. میسج کر دیں, وہ سب کو پھر میں پتہ لگ جائے گا. جی سر. جی میں اس کے واٹس ایپ اوپر پر. جی میں اس کو دیکھ رہا جی ہوں سر. کہ یہ پورا اس میں آ جائے اپنا. یہ پتہ نہیں اس میں کیوں ایسا السلام ہوا علیکم سر. سر وعلیکم پریزنٹیشن السلام. پیور انگلش میں نہیں کر سکتے, مطلب کہ اگر ٹاپک اس کا انگلش میں ہو جی بس سر, جی آیت تو چلے عربک میں ہے لیکن اس کا جو ترجمہ ہے اور اس کی ایکسپلینیشن سب کچھ انگلش میں نہیں ہو سکتا. بالکل انگلش میں ہو سکتا ہے. آپ کے پاس مکمل اجازت ہے ہر چیز کی, آپ اس کے اندر کمپلیٹ جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کے لیے ایشو نہیں ہے. تو آپ انگلش اوکے میں سر, کر تھینک یو لیں. سو مچ. 2 لینگویجز آپ کے پاس ہیں, انگلش اور اردو کا ہے. بہرحال مزید یہ ہے کہ میں اس کو واٹس ایپ پہ کر دیتا ہوں, اور میں اپنے وہ صبح بھتیجے سے ڈسکس کر کے نا اس کو اپڈیٹ بھی کر دیتا ہوں. میں اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے نا, اگر آپ میں سے کوئی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں اپڈیٹ کرنے کی تو کر دیجیے گا مجھے. کوئی آپ میں سے اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے اس کو اس طرح سے. جی کوئی ایسا کہ جو اپڈیٹ کر سکتا ہوں. جی یہ کسی نے جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے یہ کر دیا, حمزہ نے کر دیا. حمزہ تھینک یو. اور یہ اپنا ٹھیک ہو گیا. جی پلیز. جی میں سن رہا ہوں, پلیز بولیں آپ. میں وہ اصل سر میں کر رہا جیسے آپ ہوں. نے بتایا پہلے اپنا فیس کی ویڈیو ہوگی تھوڑی سی, پھر اس کے بعد آپ نے اسکرین ریکارڈنگ کرنی ہے, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہر سلائڈ میں 10 سلائڈس ہیں نا, تو ہر سلائڈ میں 1 منٹ کی وائس ایڈ کر دیں. اسٹارٹنگ میں ہماری 2 منٹ کی 3 منٹ کی ویڈیو اٹیچ ہو جائے گی سلائڈ کے اندر ہی, سیپریٹ سے ریکارڈنگ نہیں کرنی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہیں یہ چیزیں, کیونکہ ہم لوگوں نے یونیورسٹی کو آپ کا ریکارڈ دینا ہے نا. جی اچھا سر, میں نے یہ پوچھنا تھا جی کہ مینس کہ ایسے کرنا ہے کہ مطلب جب ہم نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو ہم آپ کو جی مطلب لیپ ٹاپ میں ویڈیو میں سلائڈس بھی دکھائیں لیپ ٹاپ سے کہ یہ ہم نے جی سلائڈس بنائی ہیں, یا پھر نہیں جیسے میری ہو رہی ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو اسپیشل کیے نا, جی سر. جی سر. جس طرح میں نے ابھی جو آپ لوگوں کو سر یہ لیکچر وہ بھی تو جی کی وائس سر ہوگی اندر اس کی سلائڈ کے اندر ہی, اور دیکھیں اسٹارٹنگ میں ویڈیو ہوگی سلائڈ کے اندر. دیکھیے بات یہ نا کہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں.
کہ کیونکہ وہ کا آڈیو اینڈ ویژول جو ہے نا وہ چیزیں ایسی ہی ہوں گی کہ جس طرح میں نے کیا ہے. اس میں کیا ایشو آ رہا ہے سر وہ پاور پوائنٹ پہ یہ ایکسیس ہوتی ہے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنا کیم آن کر کے, سلائڈ بھی ہماری چلتی رہتی ہے, ساتھ ساتھ ہم اپنا چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی پاور پوائنٹ میں یہ آپشن ہے. تو ٹھیک ہے آپ لوگ کر لیں, بالکل ٹھیک ہے, جی مجھے سر. کوئی اعتراض نہیں اس کے اندر. سر اصل میں ہم انگلش کی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اس میں سر اس طرح کہ بس ایک ویڈیو سمپل سی اور ویڈیو ریکارڈ کر کے سلائڈ سر کو سینڈ کر دیتے ہیں اور ایک 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو بنا کے سر سینڈ کرتے ہیں, یہ طریقہ نہیں صحیح. سر جب ہم لیپٹاپ سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو فائل بہت بڑی ہو جاتی ہے, پھر وہ سینڈ نہیں ہوتی. اسی لیے تو پاور پوائنٹ کے اندر ہم سٹارٹنگ میں اپنی ویڈیو ایڈ کر دیں گے اور ہر سلائڈ کے لیے اس کے اندر ہی اس کی وائس ہوگی. دیکھیے آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اگر ایسی سلائڈ پڑی ہے تو مجھے کوئی ایک بندہ شیئر کر دے, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. آپ لوگوں نے کی ہوئی نا کسی نے, تو مجھے کوئی ایک شیئر کر دے. کون شیئر کرے گا؟ صرف ایک ہی بندہ شیئر کرے. اور یہ ابھی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے سر بتائیں کون شیئر. آپ کچھ شیئر کر دیں گے, پھر آپ دیکھ لیجیے. کوئی ایک شیئر کرے, اتنے سارے لوگ نہ کرے نا. کون کرے گا مجھ سے یہ بتا دیں تاکہ وہی کرے, پھر سارے لوگ نہ کریں. جی سر ویڈیو کا تو مسئلہ نہیں, ویڈیو تو کمپریس ہو کے بھی کلاس روم پہ سینڈ ہو جاتی ہے, اس کا نہیں اتنا مسئلہ. بس میں پوچھ رہا ہوں کہ مطلب اکیلی ویڈیو ہی سینڈ کر سکتے ہیں بنا کے, پھر سلائڈس کے ساتھ مطلب ویڈیو سینڈ کر دیں. یہ دیکھیں کہ اب ہم لوگ بھی جو کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی تو وہاں پہ کر رہے ہیں نا. اب ہمارے جو لیکچر جو دیکھیں نا 32 لیکچر سے سارے کے سارے آپ لوگوں کے پاس وہاں موجود ہیں گوگل کلاس کے زپ فائل, لیکن وہ 5-6 منٹ کی کریں تو وہ بہت بڑی فائل ہو جاتی ہے. اب تو 10 منٹ کے ہیں, اس لیے وہ پوری ویڈیو تو نہیں بن سکتی, لیکن سٹارٹنگ کے 2-3 منٹ کی ویڈیو اور باقی ہر ایک سلائڈ کے اندر اس کی وائس ہوگی. جی نہیں دیکھیے, صرف ہمیں آپ کا جو پہلا جو سلائڈ ہے نا, ہمیں پہلی سلائڈ پہ آپ کی ویڈیو اس لیے اپنا ریکوائرڈ ہے یونیورسٹی کو, کہ یونیورسٹی کو پتہ چل جائے کہ آپ ہی ہیں, آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں کر رہا. یونیورسٹی کی صرف یہ کہ چاہے وہ آپ پہلی جو ہے اس پہ ویڈیو بنا کے اس کے بعد اپنی ویڈیو بند کر کے آپ ٹوٹل آڈیو کر لیں, یونیورسٹی کو کوئی اعتراض نہیں. سر مرضی ہے کہ پہلی سلائڈ پہ بھی کر لیں یا پھر پوری سلائڈ پہ ویڈیو بن جائے. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ایک سلائڈ پہ بنائیں, ایک سلائڈ پہ بنائیں, پوری سلائڈ پہ بنائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. ایک صرف اس لیے ہے کہ کم از کم صرف یونیورسٹی یہ چاہ رہے کہ ریکگنیشن ہو جائے کہ وہ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ ہی ہے, کوئی اور نہیں جو اس کو کر رہا. اصل میں یہی ہے. اور چونکہ پہلی پہ آواز بھی سامنے آ جائے گی اور فیس بھی آ جائے گا, اس کے بعد باقی جتنی بھی آواز ہے اسے پتہ چل جائے گا وہی آواز چل رہی ہے. یہ بیسیکلی جی. اور یہ جو بھی آج ڈسکس کرنا آپ لوگ مجھ سے آج ہی ڈسکس کر لیجیے گا, ادروائز پھر میں نے 12 تک جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی آنسر ہی نہ دے سکوں. اس لیے میں نے آج کا اسپیشل جو کلاس جو ہے نا وہ میں نے اسی لیے رکھی ہے کہ کسی کا جو بھی ایشو ہو کسی قسم کا, کہ آپ لوگ مجھ سے ابھی اور ڈسکس کر لیں. جی کسی کو کوئی ایشو ہو کسی قسم کا, یہ میں وہاں پہ اس کو ڈال بھی دیتا رہا ہوں. جی کوئی ایشو, کوئی پرابلم, کوئی چیز کسی کی جو ابھی تک بھی کلیئر نہیں ہوئی تو پلیز مجھ سے جی کلیئر کر لیں. جی سائمہ آپ کی ہاتھ آپ ریز کر رہی ہیں, جی بتائیں پلیز کوئی ایشو. سر جو ویڈیو بنانی ہے تو ویڈیو میں کوئی ڈریسنگ کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ فارمل کرنی ہے کیجول کرنی ہے؟ سر وہ تو ہم بیٹھ کر بنائیں گے نا, تو سارے بیٹھ کے بنائیں گے نا, ہم لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری یہ ایگزامپل ہماری آپ کے سامنے ہی ہے. اتنے لیکچر آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے دیے ہیں, وہ ایگزامپل آپ کے سامنے, وہ پاور پوائنٹ پہ ہیں. اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں, شروع والے اگر آپ دیکھیں تو شاید سٹارٹ والے میں میری پکچر نہیں ہے, وہ اس میں صرف وہ اپنا آڈیو ہے. لیکن ہم نے ایک کم از کم ایک سلائڈ پہ یونیورسٹی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ فائل ہیوی ہونے کا جو مسئلہ ہے اس سے حل ہو جائے. جی جی کوئی اور پلیز کسی کا ایشو ہے, کوئی پوائنٹ تاکہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکے. جی جی پلیز. سر ہم اس کے اندر جو حوالہ جات ہیں جی سر وہ ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. جی پورا دیکھیں, آپ نے مین فوکس آپ کا سورۃ احزاب ہے, مین فوکس. جی سر لیکن بالکل جو سر. دوسرا آپ کا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنا جو آپ کی قرآنی آیات احادیث آپ جہاں سے لیں, لیکن احادیث وہ فیس بک والے اسکالر سے نہ لیجیے گا, یہ مہربانی کیجیے جی گا. سر. جی سر. جی احادیث جو ہے. سر ہم اس کے لیے سافٹ ویئر کون سا یوز کریں گے کس کے لیے؟ یہ ویڈیو وغیرہ ایڈ کرنے کے لیے. دیکھیے میں جو کرتا ہوں وہ ایک ہے اسکرین اپنا ریکارڈنگ ایک ہے,
میں وہ سافٹ ویئر یوز کرتا ہوں. اور میں اس کے اچھا اگر آپ یوں کر لیں نا کہ آپ اس پہ چلے جائیں, زوم آپ لوگوں کے پاس ہے, زوم آپ کو ایک ریکارڈنگ کا آپشن دیتا ہے. زوم کے اندر ایک ریکارڈ کا ایک ساتھ آپ جہاں شیئر اسکرین کے ساتھ ایک ریکارڈ کی آپشن آ رہی ہے, آپ سمپل اس کو کلک کریں, آپ کے ساتھ ہی یہاں پہ دونوں آ رہے ہوتے ہیں, ویڈیو اور آڈیو چل رہی ہوتی ہیں. تو پہلے پیج کے بعد آپ جو ہے سلائڈ کے بعد اپنی ویڈیو کو بند کر دیں, اور آپ کا جو ٹوٹل آپ کو زوم کے اندر آپ کو ریکارڈنگ مکمل مل جائے گی, آپ کو ٹینشن ہی نہیں کچھ اور کرنے کی. زوم ہی کافی آپ لوگوں کے لیے. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میرا نا ایک اس موضوع سے ہٹ کے سر میں نے ایک آپ سے مشورہ لینا تھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو سر. جی 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 سر وہ میں نا ادھر بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, سیکنڈ سیمسٹر, آصف عمران آصف. جی جی سر میں نے آپ سے مشورہ لینا تھا کہ سر فی الحال تو آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں نا کم عمری کی شادی کو سر ترجیح نہیں دی جاتی. تو میں سر اکارڈنگ ٹو اسلام آپ سے نا یہ مشورہ لینا چاہتا تھا کہ میرا تو سر ابھی جو ہے نا ماننا ہے کہ میری جلدی شادی ہو جائے, لیکن سر وہ گھر والے ہیں, ان کا مسئلہ ہے, وہ مانتے نہیں ہیں کہ ابھی نہیں, ابھی اسٹڈی شروع کرو, جاب لگے گی, پھر اس کے بعد شادی ہو. آپ ایسے کریں گے کہ آپ مجھ سے جو ہے نا پرائیویٹ اس پہ مجھ سے بات کر لیں گے, ہم اس پہ بات کر لیں گے تاکہ ابھی ہم اسی پہ رہیں. آپ مجھ سے پرائیویٹ آ جائیں میرے اس کے اوپر, میں آپ سے اس موضوع پہ ڈسکس کروں گا. جی چلو ٹھیک ہے سر. تاکہ ہم اس موضوع سے ہٹ نہ سکیں. جو مین چیزیں 30 نمبر کا ایشو ہے, اس لیے مجھے یہ کلاس لینی پڑی اسپیشلی. جی سر, تھینک یو سر. ویلکم. جی جو فائنل ہمارے ہونے ہیں ان کا. جی ابھی تو ہم اس پہ جا رہے ہیں. فائنل 40 نمبر کا 40 مارکس کا پیپر آپ کا فائنل کا بعد میں بنے گا, یعنی اس کے بعد آپ کو ڈیٹ شیٹ مل گئی ہوگی آپ لوگوں کو نا. جی وہ 40 مارکس کا پیپر فائنل کا ہوگا, جس میں جی فائنل سر کا مل سلیبس گئی ہے. ہوگا, اور اس میں آپ کے پاس ٹائم انہوں نے کافی اچھا دیا ہے, 4 گھنٹے دیے ہیں جس میں آپ لوگوں نے سارا کچھ کرنا ہے. وہ بعد میں باتیں کریں گے, ابھی تو ہم ذرا اس تک محدود رہنا ہے. جی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو جی اوکے ٹھیک ہے, ادروائز اللہ حافظ. میری طرف سے آپ لوگ الاؤ ہیں. یہ آپ کو ریکارڈنگ جو ہے اس میں اس کا دوں گا کہ گائیڈ لائن فار کیا کہہ سکتے ہیں آپ کا اسائنمنٹ, اس نام کی ریکارڈنگ ہوگی. آپ اس کو جی جی سر میں نے کہا مڈ ٹرم ایگزام, ریکارڈنگ فار مڈ ٹرم ایگزام. ہاں جی ریکارڈنگ جو فار بھی آپ اپن گائیڈ لائن فار جی اسائنمنٹ آگے سر, مڈ ٹرم کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہوگا تاکہ آپ اس ٹھیک کو ہے سر یہ سر, جو اللہ. مڈ ٹرم کی پریزنٹیشن تو نہیں ہے, اگر مطلب جو فائنل تو ہوں گے اس میں مڈ کا سلیبس ایڈ ہوگا پھر؟ اس میں نہیں, اس میں 40 مارکس ہم فائنل کے رکھیں گے. نہیں سر, مڈ کا جو سلیبس ہے وہ ایڈ ہوگا فائنل کے ایگزام میں. یہ جیسے پیپر کی طرف سے ہمیں کوئی انسٹرکشن آئے گی اس کے ساتھ ہمیں انسٹرکشن دے دیں گے. اوکے سر. اور میری جو ہے نا ایک بڑی بری عادت کہہ تھینک لیں یو سر. کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہ آئے تو میں پوچھتا نہیں ہوتا جب تک ضرورت نہ ہو. جی جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. اوکے جی, اللہ حافظ. کسی کے کوشچن ہے تو ٹھیک ہے, اللہ حافظ ادروائز سر, اللہ حافظ. ٹیک کیئر, السلام علیکم دعاؤں میں یاد ورحمۃ رکھیں اللہ سر. وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.